अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। बीस्ट की ब्यूटी तेमिम किस्त नंबर 40। फारस जब कमरे में आया तो मुतीबा सो चुकी थी। शायद वो इसका इंतज़ार करते करते सो चुकी थी। उसे अफसोस ने आ घेरा। वो जानबूझकर देर से आया था ताकि वो मुतीबा का सामना न कर सके। फारस को बहुत अफसोस था। वो आहिस्तगी से चलता हुआ बेड तक आया और फिर मुतीबा के सरहाने बैठ गया। अब वो सोई हुई मुतीबा को नरम और प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। वह इसके गाल पर नरमी से हाथ फेरता कहने लगा, आई एम सॉरी मुतीबा, मैं जानता हूँ कि तुम मेरा इंतज़ार करते करते सो गई हो, लेकिन मैं क्या करता। अब मैं तुम्हारा सामना करने से भी डरने लगा हूँ। अगर तुम्हें यह खबर सुनाए कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है तो क्या तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर पाओगी? नहीं, हरगिज़ भी नहीं। मैं अपनी वजह से तुम्हें कोई दुख और तकलीफ़ नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी दुख और तकलीफ़ें झेली हैं। अब और नहीं। आंसू फिसल कर इसके गालों पर बह रहे थे। वो रो रहा था। मैं तुम्हें मज़ीद दुख और तकलीफ़ में नहीं देख सकता, और अपनी वजह से तो हरगिज़ भी नहीं। मैं तुम्हें हमेशा खुश और मुतमईन देखना चाहता था। तुम्हें एक अच्छी और पुरसकून ज़िंदगी देना चाहता था, लेकिन किस्मत तो देखो, कैसा खेल खेला उसने हमारे साथ। जब सब कुछ ठीक हो गया तो मेरी ज़िंदगी की ख़त्म होने की खबर आ गई। ये कैसा इम्तिहान है? वो अज़ियत से हंसा। इसका दिल दर्द से फट रहा था, लेकिन वो क्या कर सकता था। किस्मत ने खेल ही ऐसा खेला था कि वो उससे लड़ भी नहीं सकता था। वो नम आंखों से उसे देखता झुककर इसकी पेशानी पर अपने होंठ रख गया। मुझे माफ़ कर देना मुतीबा, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ होगी। मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा। वो इसका हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़े कांपते होंठों से उसे चूमता आहिस्तगी से कह रहा था। वो सारी रात बस उसे यूं ही देखना चाहता था, और वहीं पर ही इसका हाथ पकड़े उसे यूं ही देखता सो गया था। सुबह जब मुतीबा की आंख खुली तो इसकी निगाह बेड की तरफ उठी। बेड की दूसरी साइड खाली देखकर मुतीबा समझ गई कि फारस रात को नहीं आया। वो उठने ही लगी थी तभी उसकी निगाह अपनी साइड की तरफ गई। उसने फारस को वहीं पर ही सोते हुए पाया। वो बेड पर सर रखे वहीं पर ही सो गया था। मुतीबा की आंखें नम हो गई थी, यानी कि वो सारी रात यूं ही उसे देखता सो गया था। उसे उस पर बेतहाशा प्यार आया। इसकी आंखों में खुशी से आंसू आ गए। इसे खुद पर फख्र हो रहा था कि उसे फारस जैसा बेतहाशा मोहब्बत करने वाला शख्स मिला। वो आहिस्तगी से इसकी तरफ झुकी और अब इसकी पेशानी पर आए बालों को अपनी उंगलियों से हटाती उसे यकटुक देखने लगी। किसी की नरम उंगलियों का लम्स पाते ही फारस की आंख खुल गई। इससे पहले कि मुतीबा अपना हाथ इसकी पेशानी पर से हटाती, फारस ने अधखुली आंखों से इसका वो हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया। मुतीबा गड़बड़ा गई। क्या कर रही थी तुम? मेरी बेखबरी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही थी? नहीं नहीं, वो मैं तो। मुतीबा से कोई जवाब नहीं बन पा रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कहती, फारस ने इसका वही हाथ अपने होंठों से लगा लिया। मुतीबा हैरत से उसे देखने लगी, जो इसके हाथों को होंठों से लगाए प्यार भरी निगाहों से उसे देख रहा था। मुतीबा का दिल इसके पहलू में ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। फारस अपनी बची हुई ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करना चाहता था, वो भी मुतीबा के संग। ज़िंदगी के इन चंद पलों को वो हमेशा हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहता था। फारस ने ज़रा सा सर ऊपर को उठाया और अपनी तरफ झुकी मुतीबा जमाल की पेशानी चूम ली। ये क्या कर रहे हो? मुतीबा इस हरकत पर गड़बड़ा गई। प्यार कर रहा हूँ और क्या? वो मुतीबा के हाथ की पुश्त को सहलाते हुए मुस्कुराकर बोला। मुतीबा की सीटी गुम हुई थी फारस की इस हरकत पर। मुतीबा अपना हाथ छुड़ाती भागकर वॉशरूम के दरवाजे के पास आ गई। फारस मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। वो वॉशरूम के दरवाजे के पास खड़ी उसे देखते हुए बोली, तुम्हें पता है फारस सद्दात, तुम ना यूएस से जाने के बाद बहुत ही बेशरम ठरकी हो गए हो। अच्छा? वो हंसा था। हाँ, और नहीं तो क्या, बहुत बुरी हरकतें करने लगे हो तुम। अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? बताओ ज़रा, कौन सी बुरी हरकत कर दी है मैंने? वो बेड पर कोहनियाँ टिकाए अपने गालों पर हाथ रखे मस्कीन सी शक्ल बनाए उससे पूछ रहा था। तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्या तुम खुद नहीं जानते कि तुम आजकल कैसी हरकतें कर रहे हो? बहुत ठरकी टाइप आदमी हो तुम। अरे वे ठरकी क्यों? अपनी बीवी को प्यार करना कौन सी बुरी हरकत है? ये बुरी हरकत है। अच्छा, तो फिर इधर आ जाओ, मैं फिर अच्छी हरकतें करता दिखाता हूँ। वो दिलचस्प निगाहों से उसे देखता अपनी तरफ बुला रहा था। तौबा अस्तगफार, कितने बुरे हो तुम फारस सद्दात। वो कानों की लो तक सुर्ख पड़ गई थी और अपनी ये हालत छुपाने के लिए वॉशरूम में बंद हो गई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उफ, तौबा है, कितना बदल गया ये। कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि ये वही अकड़ू और खड़ूस है। वह सोचकर कुछ मुस्कुराई थी।
سچ تو یہی تھا کہ اس کے یوں بدل جانے پر اسے بے تحاشا خوشی ہوئی تھی۔ پیچھے فارس مسکرا دیا۔ بہت کیوٹ ہے، مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلا تھا، یہ سوچ کر کہ مطیبہ کے ساتھ گزارنے کے لیے اس کے پاس بہت کم وقت ہے۔ وہ آج مطیبہ کے ساتھ باہر گھومنے کے لیے نکل آیا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ فارس نے ساتھ چلتی مطیبہ کو دیکھا، وہ جو ہمیشہ مطیبہ کے پیدل چلنے اور پلے گراؤنڈ میں جانے کی ضد پر غصہ ہوتا تھا، لیکن آج اس نے خود مطیبہ سے یہ فرمائش کی تھی کہ وہ اس کے ساتھ چلے، جس پر مطیبہ بھی حیران ہوئی تھی، کیونکہ فارس اپنی وہ پرانی تمام یادیں پھر سے تازہ کرنا چاہتا تھا جو کہ مطیبہ کے ساتھ وابستہ تھی، تاکہ مرنے کے بعد اس کے دل میں ایسا کوئی ملال باقی نہ رہے۔ وہ اپنی زندگی کے گنے چنے دن مطیبہ کے ساتھ گزارنے کا خواہش مند تھا۔ وہ فارس کے ساتھ قدم ملاتی چل رہی تھی۔ ویسے یہ تو بتاؤ، یہ آج تمہیں میرے ساتھ واک پر چلنے اور گھومنے پھرنے کا بھوت کہاں سے سوار ہوا؟ وہ ساتھ چلتے فارس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں پتہ ہے، یو ایس اے جانے کے بعد میں نے تمہاری ان عادتوں حرکتوں کو بہت مس کیا تھا۔ سچ میں؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ بالکل سچ۔ فارس اس کے کندھے کے گرد اپنا بازو پھیلاتا اسے خود کے ساتھ لگا گیا۔ مطیبہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ کچھ زیادہ ہی بدل گیا ہے میرے خیال سے، اسے دیکھتی دل میں خود سے کہہ رہی تھی۔ اسے یوں خود کو تکتے پا کر فارس نے مسکراتے ہوئے شرارت سے کہا، کہیں یہ تمہارا ٹھڑکی دل کسی بے ایمانی پر تو نہیں اتر آیا زوجہ محترمہ؟ اگر ہاں تو پھر ایسی کوئی بھی حرکت کرنے سے پہلے مجھے انفارم ضرور کر دینا، تاکہ میں خود کو تیار کر سکوں۔ وہ جو اس کی بات بہت غور سے سن رہی تھی، اس کی ایسی بات سن کر بدمزہ ہو گئی تھی۔ وہ اس سے دور ہوتے ہوئے خفگی سے بولی، کتنے برے ہو تم فارس حداد، تم نے مجھے کوئی ٹھرکی ٹائپ لڑکی سمجھا ہوا ہے کیا؟ ٹھرکی کا تو نہیں پتا، لیکن سچ تو یہی ہے کہ تمہارا دل کسی بھی وقت بے ایمان ہو سکتا ہے۔ آخر میں جو ہوں اتنا ہینڈسم۔ فارس نے اپنے کالر جھاڑے۔ کیا کہا؟ ہینڈسم؟ خوش فہمی ہے تمہاری فارس صاحب، تم سے زیادہ ہینڈسم بندے دیکھے ہیں میں نے۔ کیا کہا؟ مجھ سے زیادہ ہینڈسم؟ خبردار جو تم نے میرے علاوہ کسی کی بھی طرف بری نگاہ سے دیکھا بھی۔ تم مجھے چاہے جتنی بھی بری نگاہ سے دیکھ سکتی ہو، لیکن میں تمہیں کسی اور کو دیکھنے کی اجازت ہرگز بھی نہیں دوں گا۔ سنا تم نے؟ وہ مطیبہ کو دیکھتے ہوئے بولا، اور اس کی بات کا اصل مطلب سمجھتی اس نے اسے غصے سے گھورا۔ حد ہے ویسے، جس پر فارس ہنس دیا۔ اس کی ہنسی بلا شبہ بہت حسین تھی، اور وہ اسے یوں ہنستے ہوئے دیکھ کر خود بھی ہنس دی۔ چلو پھر سو جائے محترمہ، کیوں نہ آج ہمارے درمیان ایک دوڑ کا مقابلہ ہو جائے، جو بھی جیتے گا اسے دوسرے کی ایک وش پوری کرنی ہوگی۔ مطیبہ اسے دیکھنے لگی، وہ اس کی ہی بات دہرا رہا تھا۔ وہ سینے پر دونوں بازو لپیٹتے ہوئے بولی، تم مجھ سے پھر سے ہارنا چاہتے ہو کیا؟ نہیں، اس بار نہیں، اس بار میں ہی جیتوں گا، پکا۔ ایسی بات ہے؟ ہاں بالکل۔ چلو ٹھیک ہے پھر، ویسے یاد رکھنا میری ایک وش ابھی بھی تم پر ادھار رہتی ہے، یاد ہے کہ نہیں؟ مطیبہ نے اسے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں یاد ہے مجھے، تم نے مجھے وعدہ فراموش سمجھا ہوا ہے کیا؟ اچھا چلو چھوڑو، چلو پھر دوڑ لگاتے ہیں۔ وہ دونوں تیار ہوئے تھے۔ ویسے جانا کہاں تک ہے؟ مطیبہ نے پوچھا۔ پلے گراؤنڈ تک، جو بھی پہلے وہاں تک پہنچے گا وہی جیتے گا۔ اوکے، ڈن ہو گیا، چلو پھر دوڑتے ہیں۔ 3، 2، 1 گو۔ فارس نے گنتی کی، وہ دونوں ایک ساتھ بھاگے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہنستے ہوئے ساتھ بھاگ رہے تھے۔ فارس کو پہلی بار بہت مزہ آ رہا تھا، زندگی کو یوں انجوائے کرتے ہوئے۔ بس ایک سیکنڈ کی رفتار کم ہوئی تھی اور یہ دوڑ فارس حداد کے نام ہو گئی۔ فارس یہ دوڑ جیت چکا تھا۔ مطیبہ کا اپنی ہار دیکھ کر منہ بن گیا تھا۔ وہ دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے جھکی اپنی پھولی ہوئی سانسیں بحال کرنے لگی۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا، آج یہ دوڑ میں ہی جیتوں گا۔ اب میری وش پوری کرنے کی باری ہے، تو بتاؤ کیا تم تیار ہو؟ مطیبہ سیدھی ہوتی اسے دیکھتے ہوئے بولی، ہاں بالکل۔ تو پھر بتاؤ فارس حداد، تمہاری کیا وش ہے؟ فارس اسے دیکھنے لگا، پھر آہستگی سے چلتا ہوا اس تک آیا۔ وہ اس کے بالکل قریب آ چکا تھا، اتنا کہ اس کی سانسوں کی تپش وہ اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی۔ مطیبہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر۔ کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، جو بھی کروں تو مجھے نہیں روک سکتی، کیونکہ تم نے میری وش پوری کرنی ہے، چاہے وہ وش کوئی بھی ہو۔ سنا تم نے؟ چاہے وہ وش کوئی بھی ہو۔ وہ کوئی بھی پر زور دیتے ہوئے بولا۔ فارس اپنا چہرہ مطیبہ کے چہرے کے بالکل قریب کر گیا تھا،
اتنا کہ اس کی ناک مطیبہ کی ناک کے ساتھ ٹچ ہونے لگی تھی۔ مطیبہ آنکھیں بند کرتی اپنی سانسیں تک روک گئی تھی۔ فارس مطیبہ کے خوبصورت چہرے کو دیکھتا سوچنے لگا، کیا وہ اپنی وش ابھی پوری کرے یا پھر یہ وش وہ کسی خاص وقت کے لیے رکھ دے۔ پھر اس کے دماغ میں خیال آیا، ہاں یہ ٹھیک ہے، مجھے یہ وش اسی دن پوری کرنی ہوگی۔ اس نے مطیبہ کو دیکھا اور اسے یوں آنکھیں بند کرتے دیکھ کر فارس ہنس دیا۔ وہ ہنستا ہوا اس سے دور ہوا۔ اسے یوں ہنستا دیکھ کر مطیبہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھیں۔ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتی کہہ رہی تھی۔ فارس ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ تم کیا سمجھنے لگی تھی کہ میں اپنی کون سی وش پوری کروں گا؟ دوسری طرف وہ اس کی بات کا اصل مطلب سمجھتی کانوں کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ کتنے برے ہو تم فارس حداد! اس نے فارس کو دھکا دیا۔ تم نا مجھ سے بات ہی نہ کرو۔ وہ اس سے خفا ہوتے آگے بڑھ گئی اور پیچھے وہ اسے منانے کی کوشش کرتا اس کے پیچھے لپکا۔ ارے میری بات تو سنو، رکو یار، میں بس مذاق کر رہا تھا، تم تو سچ میں ہی خفا ہو گئی، سوری یار۔ وہ اسے منانے کی کوشش کر رہا تھا، اس کے سامنے اپنے کان پکڑا کھڑا اسے معافی مانگ رہا تھا، اور وہ شہزادی مسکراتے ہوئے اسے معاف کر گئی تھی، اس شرط پر کہ وہ اسے جھولا جھلائے گا، اور وہ شہزادہ اس کی یہ شرط بخوشی مان گیا تھا۔ اب وہ اسے جھولا جھلا رہا تھا جس پر وہ ہنس رہی تھی۔ اسے یوں خوش دیکھ کر فارس بھی خوش ہو رہا تھا، کیونکہ اس کی مسکراہٹ کے ساتھ ہی اس کی مسکراہٹ جڑی تھی۔ دور درخت کی اوٹ میں چھپا کڑا کیف حنین ان دونوں کا کب سے پیچھا کر رہا تھا۔ وہ اب اداسی سے ان دونوں کو یوں ہنستے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ جھولا جھولتی ہنستی ہوئی مطیبہ کو دیکھتے ہوئے بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے فارس حداد کو دل سے قبول کر لیا ہے مطیبہ؟ وہ خود اذیتی سے ہنسا۔ یہ بہت تکلیف دہ ہے میرے لیے، مجھ سے یہ منظر دیکھا نہیں جا رہا۔ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے تمہیں تکلیف برداشت کرنی پڑے گی۔ کل جو کچھ بھی ہوگا اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں، لیکن ایسا کرنا بہت ضروری ہے میرے لیے۔ تم دونوں میں سے کسی کو تو مرنا ہی ہوگا، پھر وہ مطیبہ جمال ہی کیوں نہ ہو۔ شاید اس طرح سب لوگ خوش رہ سکیں گے۔ وہ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ جانے سے پہلے اس نے ان دونوں کی ایک تصویر اپنے کیمرے میں محفوظ کی تھی، پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ دونوں بہت خوش تھے آج، کل سے بالکل بے خبر۔ فارس جو یہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ کل کون مرنے والا ہے، کس کی زندگی ختم ہونے والی ہے۔ شاید یہ سب اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مطیبہ کے جمال کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ شاید وہی اسے چھوڑ کر اس دنیا سے جانے والی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ سگار ہاتھوں میں پکڑے سامنے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جگمگاتے مطیبہ اور فارس کی تصویر کو انتہائی نفرت سے دیکھ رہا تھا۔ بس کل کا وقت ہے تمہارے پاس مطیبہ جمال، کل تم مر جاؤ گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ میں تمہیں کل جان سے مار ڈالوں گا۔ تم میری نہ ہو سکی تو پھر میں تمہیں فارس کا بھی نہیں ہونے دوں گا، کبھی بھی نہیں۔ وہ حقارت سے کہتا لیپ ٹاپ بند کر گیا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، بس وہ کسی بھی طرح سے مطیبہ جمال کو مار ڈالنا چاہتا تھا۔ مطیبہ بیڈ پر سونے کے لیے لیٹی ہی تھی کہ اس کے موبائل فون پر میسج کی بیپ بج اٹھی۔ اس نے یوں ہی سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھا کر میسج دیکھا۔ یہ میسج کسی ان نون نمبر سے بھیجا گیا تھا۔ وہ انہیں جھوٹی کہے میسج کھول کر پڑھنے لگی۔ کسی نے اسے دھمکیوں بھرا میسج بھیجا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے پاس لگاتار دھمکیوں سے بھرے میسیجز پر میسیجز آتے لگے۔ کون ہے یہ میسج میں لکھا تھا کہ کل اس کی زندگی کا آخری دن ہے، اگر وہ خود کو بچانا چاہتی ہے تو پھر بچا کے دکھائے۔ کل وہ اسے جان سے مار ڈالے گا، کیونکہ وہ اس کی نہیں ہو سکی تو پھر وہ فارس حداد کا بھی نہیں ہونے دے گا۔ وہ میسج پڑھتے ہی غصے میں آ گئی اور جواباً اسے بھی ایک میسج سینڈ کیا۔ اگر ہمت ہے تو سامنے آ کر بات کرو مجھ سے، پھر دیکھنا کیا حالت کرتی ہوں میں تمہاری۔ کیوں بزدلوں کی طرح میسج کر کے ڈرا کیوں رہے ہو؟ سامنے آ کر کہو نا، بزدل کہیں کے۔ اگر سامنے آنے کی ہمت نہیں ہے تو یوں بزدلوں کی طرح میسیجز کر کے ڈرانے کی کوشش بھی مت کرو۔ اس کا یہ میسج سامنے والے کا موڈ خراب کر چکا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مجھ سے نہیں ڈرتی۔ چلو کوئی نہیں، پھر کل دیکھ لیں گے۔ کیف نے ایشل کو ایک میسج سینڈ کیا۔ ایشل نے جھٹ سے اس کا میسج کھولا اور پڑھنے لگی۔ میں نے سارا بندوبست کر دیا، کل میرا بندہ مطیبہ جمال کو جان سے مار ڈالے گا، تم بس میرے پیسے ریڈی رکھنا، تمہارا کام ہو جائے گا۔ یہ پڑھتے ایشل نے اوکے کا میسج سینڈ کیا اور پھر خوشی سے موبائل بیڈ پر اچھالتی ایک چیخ ماری۔ اب آئے گا مزہ،
میں بہت خوش ہوں اور ایکسائٹیڈ بھی۔ یہ دیکھنا بہت زبردست ہوگا۔ کیسا لگے گا مطیبہ کو مرتے ہوئے؟ وہ ہنسی تھی۔ مجھے اس وقت کا بہت شدت سے انتظار ہے۔ پھر وہ اٹھ کر پارٹی میں جانے کے لیے تیاری کرنے لگی کیونکہ وہ اس کی زندگی کے سب سے یادگار لمحات بننے والے تھے۔ کل مطیبہ مرنے والی تھی اور اسے یہ سب سے زیادہ حسین لگنا تھا۔ مطیبہ نے اپنے دوستوں عبیدہ نعمانہ، باران جہانگیر، روحیل کاظمی اور صالح رحمان، جو کہ اب بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، ان سب کو اپنی اس خوشی میں شرکت کی دعوت دی تھی۔ ان سب نے آنے کی حامی بھر لی تھی۔ حداد صاحب نے بھی اپنے تمام دوستوں کو انوائٹ کیا تھا، جس میں قدرت کاظمی، اس کی فیملی، کیسر یامین اور اس کی فیملی بھی شامل تھی۔ سوہا کیسر کے پاس یہ اچھا موقع تھا مطیبہ سے اپنا بدلہ لینے کا۔ اس نے اپنے ایک بندے کو کال ملائی۔ ہاں ساجد، میں سوہا کیسر بات کر رہی ہوں۔ جی میم، حکم کریں، آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے ایک قاتل چاہیے۔ قاتل؟ ہاں، وہ آدمی جو کسی کا بھی قتل کر کے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے۔ مجھے ایسا آدمی چاہیے کیونکہ مجھے کسی کا قتل کروانا ہے۔ اوکے میم، ہو جائے گا، میں ایک بندہ آپ کو بھیج دوں گا۔ آپ بس اس بندے کی تصویر اور جگہ کی لوکیشن سینڈ کر دیں، باقی کا کام ہم سنبھال لیں گے۔ اوکے، ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں اس کی تصویر اور جگہ کی لوکیشن سینڈ کر دیتی ہوں۔ سوہا نے مطیبہ کی تصویر اور حداد عبداللہ کے گھر کا ایڈریس سینڈ کیا کیونکہ حداد صاحب اپنے ہی گھر میں یہ پارٹی رکھ رہے تھے۔ میں نے دونوں کی تصویریں بھیج دی ہیں۔ مجھے اس لڑکی کی موت چاہیے، کسی بھی صورت، بس اسے جان سے مارنا ہوگا۔ سن رہے ہو نا تم؟ جی میم، ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہیں تمہاری منہ مانگی قیمت بھیج دوں گی، بس کام ٹھیک ٹھاک ہو جانا چاہیے۔ اوکے میم۔ سوہا نے کال کاٹ دی۔ اب آئے گا مزہ، دیکھنا مطیبہ جمال میں کیا کرتی ہوں تمہارے ساتھ۔ تمہاری خوشی کو میں غم میں بدل دوں گی۔ اپنے گال پر پڑنے والے اس تھپڑ کا بدلہ میں تمہیں جان کی صورت میں لوں گی تم سے، اور میں وہ لمحات خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے آؤں گی جب تم اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہوگی۔ تب میرے لیے سب سے زیادہ خوشی کا مقام ہوگا تمہاری موت دیکھ کر۔ مر جاؤ تم مطیبہ جمال۔ سوہا کیسر نے انتہائی شفافیت سے کہا۔ یہ تو اب طے تھا کہ مطیبہ کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو برا ضرور ہونے والا تھا۔ کیا یہ سب لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کیا مطیبہ جمال کو اس بار بھی اس کا گارڈن بخت جہاں آ کر بچا دے گا؟ کیا کہیں بخت جہاں کو وہاں آنے میں دیر تو نہیں ہو جائے گی؟ یا پھر واقعی میں مطیبہ جمال جان سے ماری جائے گی؟ کیا فارس سچ میں مطیبہ جمال کو کھو دے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ اب یہ سب کچھ دلچسپ ہونے والا تھا۔ باس اور قدرت کاظمی اس وقت میٹنگ روم میں موجود تھے۔ باس صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے انگلیوں میں دبے سگار کا دھواں فضا میں چھوڑتے ہوئے سامنے بیٹھے قدرت کاظمی کو دیکھتے ہوئے گویا ہوئے۔ ہمارے آدمیوں کے مرنے سے ہمیں بہت نقصان ہوا ہے اور ہماری کروڑوں کی ڈیل بھی کینسل ہو گئی۔ دشمن نے ہمیں بہت بڑا نقصان پہنچایا۔ جی باس، بالکل، لیکن ہم یہ نہیں جان پا رہے کہ آخر ہمارا دشمن ہے کون اور اس کی ہم سے کیا دشمنی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ آخر اسے ہمارے اس پلان اور ڈیل کے بارے میں پتہ کیسے چلا۔ بالکل صحیح پوائنٹ اٹھایا ہے تم نے، باس سیدھے ہوتے ہوئے بولا۔ اس ڈیل کے متعلق ہمیں سے صرف چند لوگوں کو ہی معلوم تھی، تو یقیناً اس کا مطلب ہے کہ ہمارے درمیان ہی کوئی غدار موجود ہے جو ہمارے دشمن کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ وہ اس کام میں اس کا ساتھ دے رہا ہے، وہی ہے جو ہمارے پلان کے متعلق دشمن کو پل پل آگاہ کر رہا ہے۔ اسی نے ہی ہمارے آدمیوں کو پکڑوایا ہے۔ تمہیں اس غدار کی کھوج لگانی ہوگی کہ آخر وہ ہے کون۔ جی باس، میں سمجھ گیا، وہ جو کوئی بھی ہے میں اسے ڈھونڈ لوں گا اور اسے ایسی عبرتناک موت دوں گا کہ وہ دوسرے لوگوں کے لیے باعث عبرت بن جائے گا۔ مجھے صرف الفاظی تسلی نہیں چاہیے، مجھے عملی طور پر یہ سب کچھ دکھانا ہوگا تمہیں۔ میں اس غدار کو اپنے ہاتھوں سے تڑپا تڑپا کر ماروں گا، تب کہیں جا کر مجھے سکون ملے گا۔ اس کی وجہ سے مجھے کروڑوں روپوں کا نقصان اٹھانا پڑا ہے اور میرے آدمی الگ سے مارے گئے۔ اس کے بعد ان دشمنوں سے نپٹوں گا جس نے مجھ سے پنگا لینے کی کوشش کی ہے۔ قدرت نے انہیں مطمئن کیا کہ وہ ہر حال میں اس غدار کا پتہ لگائے گا اور اسے ڈھونڈ کر اس کے پاس لے آئے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ غدار جس کو وہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا وہ اس کا اپنا خون، اپنا بیٹا روحیل کاظمی ہی تھا۔ پورا عبداللہ ہاؤس مصنوعی روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ مہمان آہستہ آہستہ تشریف لا رہے تھے۔ حداد صاحب، فاطمہ، انس اور حدیقہ بھابھی مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ قدرت کاظمی اپنی فیملی سمیت آ چکا تھا۔ ایشر مراد بھی بن ٹھن کر وہاں پر آ چکی تھی۔ اب اسے بس فارس کے آنے کا انتظار تھا۔
شاذر غفاری اور سوہا کیسر بھی کیسر یامین اور لبینہ کیسر کے ساتھ وہاں آ چکے تھے۔ ویٹر باری باری تمام مہمانوں کو کولڈ ڈرنکس پیش کر رہے تھے۔ سبھی کو اب فارس ستاد اور اس کی اہلیہ کا بے چینی سے انتظار تھا۔ تبھی عبیدہ، نغمانہ، صالح رحمان، حاذق اور بخت جہاں بھی وہاں آئے۔ حدیقہ نے بذات خود ان کا استقبال کیا تھا کیونکہ مطیبہ نے بتایا تھا کہ اس کے فرینڈز بھی آئیں گے۔ بخت جہاں نے سفید شرٹ کے ساتھ بلیک پینٹ اور بلیک ہی کوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ویٹر نے ان سب کو کولڈ ڈرنک پیش کی۔ بخت جہاں نے شکریہ کے ساتھ معذرت کر لی۔ اسے بس مطیبہ جمال کی آمد کا بے چینی سے انتظار تھا۔ وہ اسے دیکھنا چاہتا تھا۔ نعمانہ، حاذق، عبیدہ اور صالح رحمان خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے۔ بخت جہاں کی نگاہ دور کھڑے روہیل کاظمی کی طرف اٹھی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ قدرت کاظمی کی نگاہوں سے بچنے کے لیے بخت جہاں نے موبائل کی مدد لی۔ اس نے روہیل کو میسج ٹائپ کیا۔ میسج پڑھنے کے بعد روہیل مسکرایا اور اسے بھی ایک میسج سینڈ کیا۔ اب وہ دونوں میسج کے ذریعے ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے۔ بخت نے خود کو قدرت کاظمی کی نگاہوں سے بچا رکھا تھا تاکہ وہ اس کی نگاہوں میں نہ آ سکے۔ حالانکہ رئیس نے اسے بہت روکا تھا کہ وہ اس پارٹی میں نہ جائے، لیکن بخت جہاں نے انکار کر دیا کہ مطیبہ نے بذات خود اسے انوائٹ کیا تو وہ اس کی بات نہیں ٹال سکتا، اس لیے اسے جانا ہی ہوگا۔ وہ رئیس کے منع کرنے کے باوجود یہاں پر چلا آیا تھا۔ یہ پارٹی فارس کی کامیاب سرجری کی خوشی میں رکھی گئی تھی اور مطیبہ خاص طور پر تیار ہو رہی تھی تاکہ وہ سب سے بہتر اور خوبصورت نظر آئے۔ اس نے بہت سی خوبصورت سفید پاؤں کو چھوتی فراک زیب تن کی تھی۔ اسی کے ساتھ اس نے ریشم کی خوبصورت نفیس اسکارف سے سر کو کور کر رکھا تھا جس کی سائڈ پر سفید موتیوں لڑی کی صورت میں لٹکی ہوئی تھی۔ وہ بالکل تیار تھی، بس ابھی سینڈل پہننا ہی باقی تھے۔ تبھی فارس کلائی پر گھڑی باندھتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا آیا۔ کیا تم ریڈی ہو گئی؟ ہمیں دیر ہو رہی ہیں، باہر مہمان سبھی آ چکے ہیں اور بس ہمارا ہی انتظار کیا جا رہا ہے۔ فارس اپنی دھن میں کہتا ہوا اندر آیا تھا، لیکن جب سامنے قدم آئینے میں نظر آتے مطیبہ کی عکس پر نگاہ پڑی تو باقی کے الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ وہ اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور یکٹک اسے دیکھتا چلا گیا۔ مطیبہ کی نگاہ ابھی تک اس پر نہیں پڑی تھی۔ ہاں بس تیار ہو گئی ہوں، یہ سینڈل ہی رہتے ہیں۔ وہ جھک کر دونوں ہاتھوں میں سینڈل اٹھاتی سیدھی ہوئی تھی، تبھی اس کی نگاہ خود کو تکتے فارس پر پڑی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ سامنے آئینے پر آتے فارس کے عکس کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ فارس اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کی پیٹھ اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنے مطیبہ کے نظر آتے عکس کو دیکھتے ہوئے بولا، تم اس سفید رنگ میں بالکل پری لگتی ہو۔ سماما نے تمہارا نام بالکل ٹھیک رکھا ہے، پری۔ وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا، جس سفید رنگ تم پر بہت سوٹ کرتا ہے، تم اس میں بہت پاکیزہ لگتی ہو۔ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنی طرف کرتے ہوئے بولا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ کو میری کون سی ایسی نیکی پسند آ گئی کہ اس نے مجھے اس نیکی کے بدلے تمہیں عطا کر دیا۔ میں شکر گزار ہوں شاذر غفاری کا بھی کہ اس نے اس دن تم سے نکاح نہیں کیا، ورنہ میں تو محروم رہ جاتا تم جیسی پیاری لڑکی کے۔ یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ اس دن میں تمہارے گھر چلایا، شاید یہی وجہ تھی کہ تم میرے نصیب کے ساتھ جڑنے والی تھی۔ وہ اس کے کندھوں پر اپنی ٹھوڑی ٹکائے اسے دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، میرے خیال سے یہ کچھ زیادہ ہی تعریف ہو گئی ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں یار، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تمہیں کسی حاسد کی نظر نہ لگ جائے۔ اس کی بات سنتی وہ ہنسی تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ فارس اس کا چہرہ اپنی طرف کرتا جھک کر محبت اور عقیدت سے اس کی پیشانی چومی۔ وہ بے یقین سی فارس کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھیں تشکر سے بھیگنے کو تیار تھیں۔ ارے یہ کیا، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ اس کا خوبصورت چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے ہوئے بولا، تمہارا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ وہ مسکرائی، یہ تو خوشی کے آنسو ہیں، میں اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے جو اللہ نے مجھے تم جیسا شریک حیات عطا کیا۔ وہ اسے محبت سے دیکھتی ہوئی یہ کہہ رہی تھی۔ فارس مسکرایا، اب ایسی باتیں کر کے تم میری نیت خراب کر رہی ہو، چلو اب اس سے پہلے کہ میرے نیک ارادے برے ارادوں میں بدل جائیں باہر چلتے ہیں۔ ہاں بس یہ سینڈل پہن دو۔ وہ اسے ہاتھ میں پکڑے سینڈل دکھاتے ہوئے بولی، رکو مجھے دو، میں پہناتا ہوں۔ ارے نہیں میں پہن لوں گی، لیکن وہ اس کی بات کو نظر انداز کرتا اس کے ہاتھوں سے سینڈل لیتا اسے بازو سے پکڑ کر کوچ پر بٹھا چکا تھا۔ اب وہ پنجوں کے بل بیٹھا اس کے پاؤں میں سینڈل ڈال رہا تھا۔ مطیبہ کو اپنے قدموں کے پاس بیٹھا یہ شخص اس دنیا کا سب سے خوبصورت انسان لگا تھا۔ تم بہت اچھے اور پیارے ہو فارس، میں تم سے بے تحاشا پیار کرتی ہوں۔
وہ اس کے وارفتگی سے دیکھتی ہوئی دل ہی دل میں مخاطب تھی۔ وہ اسے سینڈل پہنوا چکا تھا۔ چلو آؤ چلتے۔ وہ ہاتھ جھاڑتا ہوا کھڑا ہوا۔ ہاں چلیں۔ وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ فارس نے اس کے سامنے اپنی چوڑی ہتھیلی پھیلائی جس پر مطیبہ نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامے باہر نکل گیا۔ فارس مطیبہ کا ہاتھ پکڑے باہر آیا تھا۔ سبھی کی نگاہیں ان کی طرف اٹھی تھیں۔ کسی کی رشک بھری نگاہیں تھیں تو کئی لوگوں نے حسد بھری نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھا تھا، جن میں سر فہرست ایشر مراد اور سوہا کیسر تھیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آنے والے وقت سے بالکل بے خبر، بے انتہا خوش تھے۔ سبھی مہمانوں نے تالیاں بجا کر انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ بخچہاں کی نگاہ مطیبہ کی طرف اٹھی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ اس نے بہت حسرت سے مطیبہ کو فارس کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ اس کی نہیں ہو سکی تھی۔ اس نے اس کے بجائے فارس اطاعت کو چن لیا تھا بطور شریک حیات۔ عبیدہ، نغمانہ اور حاذق مطیبہ سے ملنے اس کے پاس چلے آئے تھے۔ وہ باری باری ان تینوں سے ملی تھی۔ ان تینوں نے فارس کو سرجری کی مبارکباد دی تھی، جسے اس نے بخوشی قبول کیا تھا۔ مطیبہ کی نگاہیں رحیل کاظمی اور باران جہانگیر کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ تبھی وہ اسے وہیں پر ہی دکھائی دیے۔ مطیبہ نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر ان دونوں کو ہائی کہا تھا، جس پر ان دونوں نے بھی جواب میں ہاتھ ہلایا تھا۔ فارس کے ساتھ مطیبہ کو دیکھ کر ایشر مراد جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اسے کسی بھی صورت یہ منظر ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے جھٹ سے کیف کو میسج سینڈ کیا، تم اپنا کام کب شروع کرو گے؟ جواب سیکنڈز میں آیا تھا، بہت جلد۔ ایشر مطمئن ہو گئی تھی۔ حداد صاحب سٹیج پر کھڑے تمام مہمانوں سے اپنے بیٹے اور بہو کا تعارف کروا رہے تھے۔ حداد صاحب کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ مطیبہ کا بازو پکڑے مسکرا کر ان سب مہمانوں کا شکریہ ادا کر رہی تھی۔ تبھی تو ویٹر ایک بڑا سا خوبصورت کیک اٹھا کر وہاں لایا اور اسے ٹیبل پر رکھ دیا۔ اب حداد صاحب فارس سے کہہ رہے تھے کہ وہ مطیبہ کے ساتھ مل کر کیک کاٹے۔ چلو بیٹا، بہو کے ساتھ مل کر یہ کیک کاٹو۔ جی ڈیڈ۔ فارس نے محبت پاش نگاہوں سے پاس کھڑی مطیبہ کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کو یوں ایک ساتھ دیکھ کر بخچہاں کے دل میں ایک درد سا اٹھا تھا۔ وہ اس کی بچپن کی محبت تھی، اس کی منگیتر۔ ان دونوں کی والدہ نے بچپن میں ہی ان دونوں کی نسبت طے کر دی تھی، لیکن صرف ایک حادثے کی وجہ سے وہ ان سے دور ہو گئی تھی، اور اب وہ کسی اور کے پہلو میں کھڑی اسے بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہی تھی۔ وہ اسے بھول چکی تھی، لیکن وہ اسے نہیں بھولا تھا۔ وہ اسے نہ کبھی بھول سکتا تھا اور نہ ہی اسے چھوڑ سکتا تھا، کیونکہ وہ اس کا گارڈین تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ ایک آنسو آنکھ سے پھسل کر گال پر بہہ آیا جسے اس نے بے رحمی سے صاف کیا۔ یہی یہاں شاذر غفاری کا بھی تھا۔ وہ اس میں بچپن سے چاہتا تھا اور سوچتا آیا تھا، لیکن اب وہ کسی اور کی ہو چکی تھی۔ وہ اسے جتنا بھلانے کی کوشش کرتا تھا، وہ اتنا ہی زیادہ یاد آتی تھی۔ یہ بہت مشکل تھا۔ وہ دونوں اس ایک لڑکی کے دیوانے تھے اور وہ لڑکی اپنے بیسٹ کی دیوانی تھی۔ فارس مطیبہ کا ہاتھ پکڑے ٹیبل کے پاس آیا جہاں پر کیک کٹنگ کے لیے اس کا منتظر تھا۔ فارس نے ٹیبل پر رکھی چھری اٹھا لی۔ وہ سب کو دیکھتا مسکرا رہا تھا۔ سبھی مہمانوں کی نگاہیں ان دونوں پر تھیں۔ کیک کاٹے؟ فارس نے مطیبہ کے گرد اپنا بازو پھیلاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جی، مطیبہ نے جواب دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ مطیبہ کے ساتھ مل کر کیک کاٹتا، اسی وقت ایک نقاب پوش حملہ وہاں گھس آیا اور آتے ہی اس نے فائرنگ شروع کر دی۔ سبھی اس افتتاحات پر گھبرا گئے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ فارس کے ہاتھ سے چھری چھوٹ کر نیچے جا گری تھی۔ اس نے پاس کھڑی مطیبہ کو سینے سے لگا لیا تھا۔ ہر طرف چیخو پکار اور بھگدڑ مچ گئی تھی۔ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے سر پر دونوں ہاتھ رکھے نیچے جھک گئے تھے، تو کوئی اندھا دھند فائرنگ سے بچنے کے لیے ٹیبل کے نیچے چھپ گئے۔ جہاں بخچہاں نے حملہ آور کو دیکھا جو مطیبہ اور فارس کے ساتھی کی طرف ہی فائرنگ کر رہا تھا۔ ٹیبل پر رکھے کولڈ ڈرنک کے گلاس اور گلدان گولیوں کی زد میں آتے چکنا چور ہو گئے تھے۔ ایک کانچ اڑتا ہوا مطیبہ کی پیشانی پر جا لگا، اسی زخم پر جو کئی سال پہلے اسے بچپن میں لگا تھا۔ وہ زخم پھر سے تازہ ہو چکا تھا۔ مطیبہ کو اپنے سر میں تکلیف کی شدید لہر اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ پیشانی سے خون بہہ نکلا۔ تکلیف اتنی تھی کہ ایک لمحے کے لیے اس کے دل و دماغ دونوں معاف ہو چکے تھے۔ دماغ میں ماضی کی وہ دھندلی تصویریں رنگین اور صاف ہونے لگی تھی۔ اسے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ اسے بے تحاشا محبت کرنے والی ماں، وہ وقت جب اسے قتل کیا گیا تھا، مدحت کاظمی چھوٹا بچہ، بخچہاں اس کے بچپن کا ساتھی، اس کا گارڈین، اسے سب کچھ یاد آنے لگا تھا۔ وہ ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ دماغ میں چلتے مناظر صاف ہونے لگے تو یہ مناظر دھندلے ہوتے جا رہے تھے۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھے معاف ہوتے دماغ سے ان سب لوگوں کو دیکھا
جو اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے، چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ بخت جہاں نے خوف سے مطیبہ کو دیکھا۔ اسے ڈر لگا کہیں وہ مطیبہ کو کھو نہ دے۔ اس آدمی کی فائرنگ سے کانچ اڑ رہے جا رہے تھے اور مطیبہ کے سامنے والی چیزوں کا نشانہ لے رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مطیبہ کو کوئی نقصان پہنچاتا، وہ اس حملہ آور کی طرف لپکا تھا، لیکن بیچ میں ہی کسی نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر نیچے کو کھینچا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اسے بچانا چاہتا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ عبیدہ تھی، جو سالے، نعمانہ اور حاذق کے ساتھ ٹیبل کے نیچے چھپی ہوئی تھی۔ بخت دوبارہ سے اٹھنے لگا تو عبیدہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دوبارہ سے نیچے کر لیا۔ پاگل ہو؟ مرنا چاہتے ہو کیا؟ دیکھ نہیں رہے کہ وہ حملہ آور گولیاں کر رہا ہے، گولیاں فائر کر رہا ہے، تمہیں چوٹ بھی لگ سکتی ہے۔ مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر مطیبہ کو کوئی نقصان پہنچا تو یہ مجھے چوٹ پہنچانے سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ عبیدہ کا ہاتھ جھٹکتا ہوا دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بیجے رکو، سنو۔ پیچھے عبیدہ اسے آوازیں دیتی رہ گئی۔ فارس مطیبہ کا سر سینے سے لگائے اسے وہاں سے بچا کر لے کر جانا چاہتا تھا۔ تبھی مطیبہ ڈری سہمی سی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس کا دماغ بالکل بھی معاف ہو چکا تھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ فارس اپنے سینے سے لگا کر اس کو وہاں سے لے کر جا رہا تھا۔ سامنے ٹیبل پر رکھے کیک کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ حداد صاحب نے چیخ کر کہا، کون ہے یہ؟ سیکیورٹی کو بلاؤ، کوئی پولیس کو کال کرے۔ انس نے جلدی کو پولیس کو کال ملائی تھی۔ آپ سب لوگ نیچے جھک جائیں اور اپنی جان بچائیں۔ حداد صاحب نے تمام مہمانوں سے التجا کی۔ قدرت کاظمی، سارا کاظمی، روحیل، کیسر یامین، ان کی اہلیہ، مراد باقی سب اپنی جان بچانے کے لیے نیچے کو جھک گئے۔ ایشر کی خوشی دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ تم نے کر دکھایا ہو کیف حنین، گڈ جاب۔ شاذر اس سے اپنے ساتھ کھڑی خوشی سے پاگل ہوتی سوہا کیسر کو ہاتھ سے پکڑ کر نیچے کر رہا تھا۔ نیچے ہو جاؤ سوہا، کہیں تمہیں گولی نہ لگ جائے۔ لیکن اس کا ہاتھ اپنی کلائی سے ہٹاتے ہوئے بولی، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا، مجھے یہ منظر دیکھنے دو۔ وہ ہنس رہی تھی۔ مجھے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ ایسی خوشی تو جیسے اسے کبھی اپنی زندگی میں بھی نہ نصیب ہوئی تھی۔ شاذر غفاری نے چونک کر الجھے ہوئے دماغ سے اسے دیکھا تھا۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ تب تک وہ سب کچھ سمجھا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی شاید۔